मैं रोती हुई घर आई थी। जो बातें मैंने अम्मी को बताई उसे सुनकर अम्मी मुझ पर थप्पड़ों की बारिश करने लगी। मैं कांपने लगी। अम्मी शदीद बरहम थी। मेरी बहन गाजिया भी रो रही थी। अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये बात सुनकर सही मायनों में दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसी बात का गुस्सा निकालते हुए अम्मी मुझको मारने जा रही थी, लेकिन जो अगली बातें मैंने अम्मी को बताई उसे सुनकर ना सिर्फ बहन बल्कि मेरी अम्मी के भी होश उड़ गए। अम्मी ने मुझको गले से लगाया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं रेलवे स्टेशन पर बेंच पर बैठी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बज गए थे। अभी ट्रेन के आने में 1 घंटा बाकी था। जो कि आधी रात हो चुकी थी, इसीलिए हर शय सन्नाटे में डूबी हुई थी। रात के वक्त जिन्होंने सफ़र करना था वो सिर्फ गिनती के चंद लोग थे। मेरी बहन गाजिया और अम्मी अब घर जा चुकी थी। मैंने ही उन्हें ज़बरदस्ती घर भेजा था। मैं गांव से लाहौर पढ़ने के लिए जा रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जिस वजह से अम्मी ने मुझे आगे पढ़ाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। मुझे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में मिल गया था। लाहौर में मेरी रहाइश का भी इंतज़ाम हो गया था। मुझे अपने अम्मी के एक दोस्त के घर रहना था, जो लाहौर में ही रहती थी। मैं अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने रिस्ट वॉच में वक्त देखा तो अभी गाड़ी के आने में 15 मिनट बाकी थे। मैं अपनी ही सोचों में मगन थी जब अचानक मेरे करीब कोई मर्द आकर बैठ गया। वो एक लड़का था जो मुझसे उम्र में बड़ा था। मैं हैरानी से उसको देखने लगी। इतने बेंचेस खाली होने के बावजूद वो मेरे साथ आकर बैठ गया। मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगा। मैं गैर आरामदेह महसूस करने लगी। अपना सामान उठाकर मैं दूसरे बेंच पर बैठ गई, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा वही लड़का मेरे साथ इस बेंच पर भी बैठ गया था। मैंने गहरी सांस खारिज की। मैं चाहकर भी उस लड़के को कह न पाई। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, बल्कि उसकी निगाहें तो कहीं और थी। थोड़ी देर गुजरी और फिर ट्रेन के आ जाने की अनाउंसमेंट हुई। मैं जल्दी जल्दी ट्रेन में अपने मखसूस डब्बे में जा बैठी। आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली थी। मैं आराम से सीट पर बैठी हुई थी जब मैंने देखा वही लड़का मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया था। मुझे सख्त गुस्सा आया कि ये कौन था और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। लिसन, कौन है आप और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने हिम्मत जमा करते हुए उससे पूछा। मेरा सवाल सुनकर उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में बेपनाह पुरस्कारियत थी। बेसाख्ता मैं डर गई थी। चंद सानिए वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर सीट से उठकर चला गया। मैंने शुक्र की सांस ली। अब मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी। आंखों में नींद का गलबा भी था, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी। मैं अपना फ़ोन निकाल कर गेम खेलने लगी ताकि मेरा ध्यान बटा रहे और मैं सो न सकूं। जाहिर है एक तन्हा लड़की के सफ़र के दौरान सो जाना मुनासिब नहीं था। ऊपर से मेरी नींद भी बड़ी गहरी होती थी। 6 घंटे बाद मेरी मंजिल आ जानी थी। यूं गेम खेलकर और फ़ोन पर वक्त गुजारते हुए ही वक्त गुजारा। मेरे पास खाना भी था। जब मुझे भूख लगी तो मैंने डिनर कर लिया। इसी तरह रात गुजर गई। वो लड़का जो 3 दफ़ा मेरे पीछे आ चुका था अब मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। फजर के वक्त ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। मैंने अपने घर पहुंच जाने की इत्तला दे दी। अम्मी ने मुझे ढेरों दुआएं दी। मैं बहुत खुशी खुशी लाहौर आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपनी अम्मी की दोस्त सबीहा आंटी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी ही देर में वो खुद मुझे लेने आ गई। सबीहा आंटी काफ़ी अमीर थी। वो मुझे अपनी ज़ाती गाड़ी में लेने के लिए आई थी। मुझे गाड़ी में बैठकर अमीरों वाली फीलिंग आने लगी। आज मैं पहली दफ़ा उनके घर जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी एक आली शान मैंशन के बाहर आकर रुकी। मेरे लब नीम वाह हुए। सबीहा आंटी के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों ही मुझसे बड़े थे। इसके अलावा सबीहा आंटी के हस्बैंड होते थे। इन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये घर बहुत बड़ा था। मैं आंटी के साथ उस वसी व अरीज आलीशान मैंशन में दाखिल हुई। ये इस कदर खूबसूरत था कि इसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई ख्वाब देख रहा है। मुझे यहाँ भूल भुलैयों का भी गुमान हो रहा था, क्योंकि यहाँ अनगिनत राहदारियाँ और कमरे थे। आते साथ ही सभी आंटी ने खाना लगवाया। यहाँ सर्वेंट्स और मेड्स भी थे। मुझे तो मालूम ही ना था कि आंटी इतनी अमीर होंगी। खजीना, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ, उन्होंने मुझे कहा और फिर कमरे में ले गई। राहदारियाँ अबूर करते मुझे एक बड़ा सा कमरा दिया गया। मुझे तो इस कमरे का रास्ता तक याद नहीं था। मैं झिझक रही थी, इसीलिए दोबारा रास्ता नहीं पूछा। मैंने सोचा खुद ही लाउंज का रास्ता ढूंढ लूंगी।
आंटी कमरे से जा चुकी थी। यहाँ निहायत खामोशी और सन्नाटा था। पता नहीं आंटी की बेटी और बेटा इस वक्त कहाँ थे। अगले 2 हफ्ते बाद से मेरा कॉलेज भी स्टार्ट था। इस्लामिया कॉलेज आंटी के घर से नज़दीक ही था। मुझे सफ़र की थकान भी हो गई थी क्योंकि मुझे सारी रात जाग कर गुजारना पड़ी थी, इसीलिए अब नींद शदीद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से नहीं सोई। जहाज़ी साइज बेड पर लेटकर मेरी आंखें बंद होने लगी और थोड़ी ही देर में मैं नींद की वादियों में जा उतरी। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऊपर से कमरा भी बहुत खूबसूरत था और बेड इतना नर्म और मुलायम। ऐसे में नींद ना आती तो फिर क्या आता। मैं जिस वक्त सोई उस वक्त शायद दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं इतनी गहरी नींद सोई कि मुझे मालूम ही न हो सका कि वक्त क्या हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में बेइंतहा अंधेरा था। मैं दंग रह गई क्योंकि जब मैं सोई थी उस वक्त कमरा रोशनी से मुज़य्यन था। मैंने अपना फ़ोन टटोला और मिल जाने पर जब मैंने वक्त देखा तो मेरे होश उड़ गए। रात के 12 बज गए थे। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। रोशनी हो चुकी थी। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे ने खुशामदीद कहा। मैं परेशान हो गई कि मैं इतने घंटे सोई रही और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। गाजिया आपी के भी काफ़ी मैसेजेस मुझे आए हुए थे। मैंने उनके जवाब दिए और फ़ोन की टॉर्च जला ली। मुझे तो लाउंज का रास्ता भी याद नहीं था। मैं इसी तरह से लाउंज ढूंढते हुए राहदारियों और कमरों के चक्कर लगाने लगी। आधा घंटा मुझे यूं ही घूमते हुए गुजर गया। लाउंज आने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही मुझे अंकल आंटी और उनके बच्चों का कमरा मिल रहा था। मुझे सख्त भूख लग रही थी। सबसे मुश्किल तो ये थी कि मुझे किचन भी नहीं मिल रहा था। थक हार कर मैं कमरे में वापस आ गई। मैंने सोचा सबीहा आंटी को फ़ोन ही कर लेती हूँ, लेकिन अफसोस उनके फ़ोन पर कॉल नहीं जा रही थी। सिग्नल्स इशू आ रहा था। लगता है मुझे रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, मैंने उदासी से सोचा। इस वक्त भूख से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं वॉशरूम गई और फिर वापस आकर अपने बैग से बिस्किट का डब्बा निकाला और उन्हीं से अपना पेट भर लिया। कमरे में नाइट बल्ब भी मौजूद था। उसे जलाकर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गई, लेकिन मुझे अब नींद कहाँ आनी थी। इतने घंटे तो मैं सो गई थी, सो नींद के दूर दूर तक आसार नहीं थे। मैं लेटी लेटी दोबारा फ़ोन इस्तेमाल करने में महव हो गई। आप ही का मैसेज आया, खजीना तुमने खाना खा लिया? उनके मैसेज के जवाब में मैंने लिख दिया, जी खा लिया। अपनी असल परेशानी तो मैंने उनको नहीं बताई थी और न बता सकती थी, क्योंकि वो वहाँ बैठकर मेरे लिए फ़िक्रमंद हो जाती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ देर गुजर गई तो मैंने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट सोती तो सुबह लेट उठती और ये बात सबीहा आंटी को नामाकूल गुजरती, क्योंकि ये घर मेरा अपना थोड़ी था जहाँ मैं जब चाहती सोती और जब चाहती जाग जाती। फ़ोन साइड टेबल पर रखकर मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे तनहा नींद नहीं आ रही थी। बचपन से मैं घर वालों के साथ ही सोई थी और आज पहली दफ़ा था कि मुझे इतने बड़े कमरे में अकेले होना था। खिड़की के पार देखने पर कदरे उजाला दिख रहा था, क्योंकि लॉन में चांद की रोशनी मौजूद थी, बिल्कुल मध्यम। मैं बंद दरीचे के कांच से बाहर देख रही थी। मुझे यकायक यूं लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया। मैं फौरी उठकर बैठ गई। वो कोई मर्द था जो मुझे अपने इस कमरे की खिड़की के बाहर नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रहा है। वो वाज़े कमरे में झांकता हुआ मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। कौन? मैंने खौफ से पूछा। जाने क्यों मुझे खौफ सा आने लगा था। इतने बड़े कमरे में मैं अकेली थी, सो वहशत का होना तो बनता था। जैसे ही मैंने उससे पूछा वो वहां से हट गया। अब खिड़की के बाहर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तो मैं तशवीश में मुब्तला रही कि खिड़की के बाहर जो शख्स था वो कौन था, लेकिन फिर सोचा शायद सबीहा आंटी का बेटा आबान होगा। थोड़ी ही देर बाद मैं वाकई नींद की वादियों में गुम हो गई थी। शुभ शुक्र है जल्दी ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरे कमरे में खुद ही सबीहा आंटी आ गई थी। वो मुझे लाउंज में ले आईं जहाँ नाश्ता तैयार था। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंटी, आबान भाई और उरूसा कहाँ हैं? मैंने उनसे नाश्ते के दौरान पूछा तो वो कहने लगी, आबान और उरूसा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आंटी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगर आंटी के बच्चे यहाँ मौजूद नहीं थे तो जिसे कल रात मैंने कमरे की खिड़की के बाहर देखा था वो कौन था? मेरे पसीने छूट गए। क्या हुआ खजीना, तुम ठीक तो हो? मेरी जर्द पड़ती रंगत को देखकर उन्होंने पूछा। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और हिजाब में सर हिला दिया। शायद यहाँ कोई सर्वेंट होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी और बहुत जल्द नॉर्मल भी हो गई, लेकिन इसके पीछे का राज क्या था
یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ کر کے میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب مجھے لاؤنج کا راستہ یاد ہو گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر مجھے دیر نے امی اور خزینہ آپی سے فون پر میں باتیں کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد میں صبیحہ آنٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا کمرہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ خزینہ، میں کسی کام سے شام تک کے لیے جا رہی ہوں، تم ریسٹ کر لو۔ ویسے گھر میں میڈس بھی ہیں، تم کسی سے دوستی بھی کر سکتی ہو وقت گزارنے کے لیے، صبیحہ آنٹی نے بتایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر سے جا چکی تھی۔ ابھی تک مجھے یہاں کوئی ایک بھی میڈ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلو اس گھر کا جائزہ لیتے ہیں، وقت گزاری کے لیے میں نے سوچا، اور پھر گراؤنڈ فلور کا جائزہ لینے لگی۔ میں جس بھی کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہ نہایت ہی دلکش اور دل نشیں تھا۔ میں سوچنے لگی کاش یہ گھر ہمیشہ کے لیے میرا ہو جاتا، لیکن یہ سوچ کر میں اداس بھی ہو گئی کہ ایسا ممکن تھوڑی ہے۔ یوں ہی کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے میں آخری والے کمرے میں گئی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ باقی سب کمرے تو روشن تھے، لیکن یہاں تاریکی کا راج تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، اسی وجہ سے یہاں معمولی سی بھی روشنی نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک لحظے کو یہ خیال آیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن تجسس میری راہ میں حائل ہو گیا۔ سو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کمرے کو دیکھے بنا تو میں یہاں سے نہیں جانے والی۔ خیر، میں نے کمرے کا سوئچ بورڈ ٹٹولا اور لائٹ جلا لی۔ جو منظر میں نے اس کمرے میں دیکھا، میری جان حلق میں آ گئی۔ میں فوری بتیاں بجھا کر اس کمرے سے بھاگی تھی۔ میں لاؤنج میں پہنچی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مس خزینہ، کافی پئیں گی آپ؟ اچانک سے ایک لڑکی جو میڈ تھی میرے سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ میں ڈر سی گئی۔ جی، بے ساختہ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر چلنے لگا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ شاید مجھے صبیحہ آنٹی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہونے میں کافی دیر تھی۔ وہ میڈ جس نے سفید رنگ کا یونیفارم پہن رکھا تھا میرے لیے بڑا سا مگ گرم گرم کافی کا لے آئی۔ میں نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب بھاپ اڑنا بند ہو گئی تو میں نے کافی کے مگ کو لبوں سے لگایا اور کچھ ہی دیر میں کافی ختم کر لی۔ خالی مگ میں نے میڈ کو پکڑا دیا تھا۔ وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی گئیں۔ میں نے سوچا کہ آنٹی کے آنے میں تو بہت وقت ہے، اسی لیے مجھے کمرے میں واپس چلے جانا چاہیے اور کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے انگلش کی بک کھولی اور پہلا چیپٹر بٹن بٹن پڑھنے لگی۔ مجھے پڑھتے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ دوپہر کے 4 بج گئے تھے۔ مجھے بھوک ستانے لگی۔ میڈ سے جا کر کھانے کا پوچھتی ہوں، یقیناً اس نے کچھ بنایا ہوگا۔ میں نے خود کلامی کی اور کچن میں آ گئی۔ کچن میں وہ میڈ نہیں تھی۔ میں حیران ہوئی، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہاں سرونٹ کوارٹرز بھی ہوتے ہوں گے، اسی لیے وہ میڈ اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہوگی۔ میڈ کی مدد لینے کے بجائے میں خود ہی کھانا ڈھونڈنے لگی۔ فریج سے مجھے سینڈوچز اور پیزا مل گیا تھا۔ میں نے اسے اوون میں گرم کیا۔ اس کے بعد بے ساختہ میری نگاہ سلیب پر پڑی۔ گاجر اور بند گوبھی پر پڑی تھی۔ سلاد کے بغیر مجھے کچھ بھی کھانے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ اپنے گاؤں میں بھی کھانے کے ساتھ سلاد لازمی لیتی تھی۔ میں نے کچن ایسیسریز فولڈر سے چھری اٹھائی اور بند گوبھی اور گاجر دھونے کے بعد پلیٹ میں انہیں کاٹنے لگی۔ سوچتے ہوئے میرا دھیان دوبارہ سے اس کمرے پر چلا گیا جہاں میں نے عجیب و غریب چیزوں کا نظارہ کیا۔ وہاں دیوار پر میں نے انکل، آنٹی، عروسہ اور آبان کی بڑی بڑی تصویریں دیکھی تھیں جو دیوار کے ساتھ نصب تھیں، لیکن ان تصاویر پر سرخ رنگ سے اس کراس کا نشان بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انسانی کھوپڑیاں تھیں اور ڈھانچے بھی پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہاں کلہاڑے، چاقو، چھریاں اور خنجر بھی تھے۔ کچھ مزید ڈراؤنی اشکال والی پینٹنگز بھی تھی۔ انہی چیزوں نے مجھے خوفزدہ کیا تھا اور مجھے وہاں سے بھاگ نکلنا ہی بہتر لگا۔ میری سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب میری نظر بے ساختہ پلیٹ پر پڑی۔ میرے لبوں سے فلک شگاف چیخ نکل گئی کیونکہ پلیٹ میں خون تھا اور یہ خون میرے ہی انگوٹھے سے نکلا تھا۔ ساری سالڈ خون میں نہا گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ چھری اتنی بری طرح سے میرے انگوٹھے پر کٹ لگا چکی تھی اور خون بھی نکل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے ذرا بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ میڈ بھاگی بھاگی کچن میں آئی۔ اوہ نو میم، آپ کا تو خون نکل رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے بھی اپنا مسلسل بہتا خون دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ جلدی سے میڈ مجھے قریبی کلینک میں لے گئی اور وہاں میری پٹی ہوئی۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ جب ڈاکٹر نے میرے انگوٹھے پر ٹانکے لگائے تھے تو مجھے ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ میرے ہاتھ پر پٹی باندھی جا چکی تھی۔ جب میں اور میڈ عروہ گھر آئیں تو دیکھا صبیحہ آنٹی آ چکی تھی۔ صبیحہ آنٹی بہت فیشنیبل تھی۔ اپنے حلیے سے وہ آج بھی بہت جوان نظر آتی تھی۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی تو دنگ رہ جاتی تھی۔
جب وہ گاؤں آئی تھی تو اکثر امی سے ملنے بھی آ جاتی تھی۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر امیر ہوں گی۔ اس بات کا اندازہ مجھے یہاں آ کر ہوا۔ کیا ہوا خزینہ؟ ڈاکٹر کی کیوں چلی گئی تھی؟ راستے میں ہمیں آنٹی کا فون آ گیا تھا۔ وہ میری غیر موجودگی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ عروہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہے۔ سب صبیحہ آنٹی ڈاکٹر کے جانے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے ان کو چوٹ کے بارے میں بتایا۔ شکر ہے چوٹ الٹے ہاتھ پر لگی تھی، اگر سیدھے ہاتھ پر لگتی تو مسئلہ ہو جاتا۔ یہ سن کر آنٹی عروہ کو ڈانٹنے لگی۔ انہوں نے کہا، عروہ، میں تم سے کہہ کر گئی تھی نا کہ خزینہ کو کھانا دے دینا، پھر کس وجہ سے تم نے میرے حکم کی سرتابی کی؟ اس کوتاہی کی کیا سزا دوں میں تمہیں؟ آنٹی کی ڈانٹ سن کر عروہ اداس ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو عروہ کو مزید ڈانٹنے سے روکا تھا۔ خیر، عروہ اب ہم دونوں کے لیے کھانا لے آئی۔ کھانے کے دوران میں آنٹی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے ان سے انکل کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگی انکل رات کو لیٹ گھر آتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے اس کمرے کے بارے میں آنٹی سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ آنٹی کو برا بھی لگ سکتا ہے، اسی لیے پھر کچھ بھی پوچھے بنا اور بتانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا۔ ڈنر کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں LCD بھی تھی، اسی لیے بیزاریت سے بچنے کے لیے میں نے اسے آن کر لیا۔ یوں چینل تبدیل کرتے میں ARY پر آ کر رک گئی اور ڈرامہ دیکھنے لگی۔ نیند کا غلبہ چھایا تو میں نے سونے کا فیصلہ کیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لائٹس بھی آف تھیں اور LCD بھی۔ میں نے کھڑکی کی جانب کروٹ لی۔ کھڑکی اور میرے بیڈ کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ جب میری نظر کھڑکی پر گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ باہر مجھے کل کی طرح ایک مرد کھڑا نظر آ رہا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں اب ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ لگتا ہے یہیں لان میں سرونٹ کوارٹر ہے۔ میں بھی کیسے بچوں کی طرح ڈر رہی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی اور پھر آنکھیں بند کر لیں تاکہ سو سکوں۔ اگلے دن میری امی سے فون پر بات ہوئی۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھی کیونکہ مجھے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی، امی کی بھی اور آپی کی بھی۔ میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اگر عروسہ ہوتی تو اس کے ساتھ لگ جاتا، لیکن وہ بھی پاکستان میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں 2-3 سال میں یہاں کس طرح گزاروں گی۔ جب تک میرا FA نہیں ہو جاتا مجھے یہی رہنا تھا۔ اس طرح یہ دن بھی گزر گیا۔ رات کو میں سو رہی تھی جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ناسمجھی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا میرے پہلو میں کوئی کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی وہ اندر کیسے آیا، کیونکہ میں کمرہ لاک کر کر سو رہی تھی۔ خزینہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی۔ وہ مرد تھا جو مجھے تنبیہ کر رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، میں جو بھی ہوں تمہارا ابھی جانا ضروری نہیں ہے، یہ صبح ہوتے ہی یہاں سے بھاگ نکلو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑکی کے راستے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ ڈر سے مجھے پسینے آنے لگے۔ یہ شخص کون تھا؟ کیا مجھے صبیحہ آنٹی کے کمرے میں جا کر انہیں بتانا چاہیے؟ کیا کوئی میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے؟ میں نے سوچا مجھے ان سے بات کر لینی چاہیے۔ میں دوپٹہ لیے بنا ہی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبیحہ آنٹی کا کمرہ بھی کافی دور تھا۔ مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جب آنٹی کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں عجیب و غریب مخلوقیں تھیں۔ آنٹی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ سب لوگ گوشت کھا رہے تھے۔ ان کے رنگ سیاہ تھے۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے بے ساختہ رات والا منظر یاد آ گیا۔ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر واپس کمرے میں کیسے آئی؟ دروازہ بھی لاک تھا۔ اس کا مطلب کل رات میں نے جو بھی دیکھا وہ میرا خواب تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبیحہ آنٹی لاؤنج میں تھی، میں ان سے باتیں کرنے لگی۔ اس طرح یہ دن بھی گزر گیا۔ یہاں آ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں رات کو کمرے میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازے کا لاک کھولا۔ باہر صبیحہ آنٹی کھڑی تھی۔ وہ میرے لیے کافی لے آئی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرا دل تو کافی پینے کا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آنٹی کا خلوص دیکھ کر مجھے کافی پینی پڑی۔ کافی ختم ہوئی تو نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ سوتے ہوئے اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن سے کپڑے الگ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے بری طرح چھو رہا ہے۔ میں نہ ہل جل سکتی تھی نہ کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اسی بے چینی میں رات گزر گئی۔ اگلے دن میں اٹھی تو میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں اپنے بیگ کی سیٹنگ کرنے لگی تو کتاب میں سے ایک سفید رنگ کا خط ملا۔ میں حیرانی سے اسے پڑھنے لگی۔ خزینہ،
اس گھر سے واپس اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ تمہارے انکل آنٹی اور ان کے بچے مر چکے ہیں، یہ جنات تمہاری کافی میں دوا ملا دیتے ہیں جس سے تم پر نیند کا غلبہ چھا جاتا ہے اور تم کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ خط جب تمہیں ملے گا تو میں یہاں نہیں ہوں گا۔ بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ خط پڑھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے اپنی کلائی میں پین کی نوک رکھی اور زور سے دبائی، لیکن مجھے واقعی کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ میں سب کچھ یاد کرنے لگی۔ اس گھر میں واقعی بہت کچھ عجیب تھا۔ وہاں اس آخری والے کمرے میں 4 ڈھانچے تھے اور انکل آنٹی اور روسا اور آبان کی تصویر پر سرخ رنگ سے کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے جو منظر پرسوں رات میں نے دیکھا وہ میرا خواب نہیں تھا۔ میں اس رات کو یاد کرتے ہوئے سوچنے لگی جب میں نے جنات دیکھے تھے۔ میں جلدی سے آئینے کے سامنے آئی۔ میری روح لرز گئی کیونکہ میری گردن پر جا بجا سرخ نشانات تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہینڈ کیری تھا اور کالج بیگ۔ دن کے وقت یہ مینشن خالی تھا۔ میں نے سوچا پہلے اس گھر کا جائزہ لے لوں۔ اگر کسی نے مجھے اس گھر سے جاتے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ میں آنٹی کے کمرے میں آ گئی جو اصل میں میری آنٹی تھی ہی نہیں۔ میں نے سوچا ایک بار ان سے بات کر لیتی ہوں۔ میں ڈرتی ہوئی آنٹی کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ آنٹی میں 1-2 دن کے لیے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ کہنے لگی ایک بار کوئی اس گھر میں داخل ہو جائے تو اس کا کہیں بھی جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پرسرار لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گئی تھی واقعی یہ میری آنٹی نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر انہیں کہا اگر آپ نہیں چاہتی میں ابھی جاؤں تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج ہر صورت مجھے اس گھر سے نکل جانا تھا۔ پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے دل میں سوچا لاہور میں پڑھنے کا خواب تو میرا ادھورا ہی رہ گیا، لیکن ہر خواب جان سے قیمتی تھوڑی ہوتے ہیں۔ میں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ ویسے تو میں روزانہ نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز انسان کو بری چیزوں سے بچاتی ہے۔ میں نے رات کو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا سامان پیک تھا۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے ڈھیروں دعائیں کیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ امی سے ضد لگا کر میں لاہور پڑھنے آئی تھی، لیکن دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ کتنی خوشی سے میں یہاں آئی تھی اور اب مجھے اپنی جان بچا کر اس گھر سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے اچھی طرح خود پر آیات پڑھ لی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر میں اس حویلی نما گھر سے جس میں جنات آباد تھے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ خوشی سے میں رونے لگی تھی۔ میں نے رکشہ لیا اور لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جنات میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں نہ آ جائیں۔ انکل آنٹی اور ان کے بچوں کی موت کے بارے میں سوچ کر بھی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرا دل عجیب سا ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ الٹی آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے بیگ سے گیسٹرو ٹیبلٹ نکالی اور چوسنے لگی۔ اب میں بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیشن سے میں نے ٹکٹ بک کروائی۔ ٹرین کے آنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ جب میں ٹرین میں داخل ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح تک میں اپنے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی۔ لاک کھول کر میں گھر میں داخل ہوئی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امی اور آپی سو رہی تھی۔ میں کافی دیر جاگتی رہی، پھر امی اور آپی اٹھ گئیں اور مجھے دیکھ کر وہ ایسا ریئیکٹ کرنے لگیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ خزینہ تو؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ بہن کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ امی میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں وہاں سے آ گئی اور اب میں ایف اے یہیں گاؤں سے کروں گی، لاہور سے نہیں۔ یہ سن کر امی اور آپی غصہ کرنے لگیں۔ انہوں نے آنٹی کو فون ملایا لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آرام سے امی اور آپی کو سب بتا دوں گی کہ میرے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، جس وجہ سے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ مجھے بخار بھی ہو گیا تھا، طبیعت میں بے چینی بھی تھی۔ میں نڈھال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ خزینہ چل اٹھ، میں دوا لا دوں تجھے، دیکھ کتنی کمزور ہو گئی ہے تو، امی فکر مندی سے بولی۔ اس وقت آپی اکیڈمی پڑھانے گئی ہوئی تھی۔ امی میرے ساتھ جانے لگیں لیکن عین موقع پر ان کے محلے کی دوست آ گئی۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ امی میں خود جا کر لے آتی ہوں دوا، میں نے امی سے کہا اور پیسے لے کر تنہا ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے تو شادی بھی نہیں کی ہے۔ اس نے میرے سامنے الٹرا ساؤنڈ کیا اور وہاں واضح نظر آ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔
وہ لیڈی ڈاکٹر اب مجھے تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس قدر شرمندہ ہوئی کہ مر جانے کا دل کیا۔ میں شکستہ قدم لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے وہ رات یاد آنے لگی جب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میرے کپڑے اتارے ہیں اور کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ وہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ گھر سے چلی جانا، لیکن میں نہیں گئی تھی۔ اب مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا امی اور آپ کو سب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں گھر آئی تو آپ ہی بھی آ چکی تھی۔ وہ آنٹی جو امی کی دوست تھی وہ جا چکی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ گئی۔ کیا ہوا ہے خزینہ؟ کیوں رو رہی ہو؟ میری بہن پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر امی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ امی پوری بات تو سن لیں میری، میں نے روتے ہوئے کہا۔ امی خود مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے ان کو شروع سے سب بتانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوا۔ یہ تو میں نے اپنے دوست سے بھی سنا تھا کہ سبیحہ کے گھر جنات رہتے ہیں، لیکن میں نے تب یقین ہی نہیں کیا تھا۔ امی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ امی مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا مجھے یقین تھا تو کبھی میری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ میری بہن نے بھی مجھے حوصلہ دیا۔ امی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہن نے پوچھا تو امی نے کہا اس بچے کو ضائع کروا دینا چاہیے، کیونکہ یہ جنات کا بچہ ہے اور اس کا دنیا میں ہرگز نہیں لانا۔ سو یوں ہم تینوں ہی گائنیکولوجسٹ کے پاس چل پڑے۔ ان کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بچہ جنات کا ہے۔ کچھ ادویات انہوں نے ہمیں لکھ دی، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی بھی طریقے سے بچہ ضائع نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اندر اس کی گروتھ ہو رہی تھی۔ امی بہت پریشان تھی۔ وہ جان گئی یہ جنات کا بچہ ہے، اسی لیے اس کو ہم آسانی سے ختم نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے بیٹا کہ تیری شادی کر دی جائے۔ امی کی بات سن کر میں بہت روئی۔ میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے جو ادھورے رہ گئے، لیکن یہ وقت اب خواب پورے کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے اپنی اور گھر والوں کی عزت بچانی تھی۔ ہمارے سر پر پہلے ہی کسی مرد کا سہارا نہیں تھا۔ اگر گاؤں والوں کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں حاملہ ہوں تو ہم تینوں کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ پورا گاؤں ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر لیتا۔ امی میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 15 دن کے اندر ہی میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر شجاعت مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ بھی مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ شکر تھا سب ٹھیک چل رہا تھا کہ میرے شوہر کو مجھ پر کوئی شک نہ ہوا۔ بس مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ میں شجاعت کو دھوکے میں رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کسی طرح اس بچے کو مار ڈالوں گی، کیونکہ میں اس بچے کے ساتھ شجاعت کا نام جوڑ کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب کچھ دن بعد شجاعت کو پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں تو وہ بہت خوش ہوا تھا، جبکہ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میں بہت خوش تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے تیسرے مہینے میرا کافی پیٹ نکل آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے، شجاعت میرے پیٹ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ڈر چکی تھی، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ چلو آؤ میری جان خزینہ، ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں۔ آج الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں تاکہ بیبیز کا جنر بھی معلوم ہو جائے۔ ویسے مجھے پکا یقین ہے ہمارے ہاں ٹوئنس ہوں گے، شجاعت نے مجھے کہا اور زبردستی ڈاکٹر کے ہاں لے گئے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ آج بھی وہی لیڈی ڈاکٹر تھی جنہوں نے مجھے شادی سے پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے میرا چیک اپ کیا اور شجاعت پر طنز کرنے لگی۔ ویسے کتنے بے شرم ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو شادی سے پہلے ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ان کے عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو شادی کر لیتے ہیں۔ ان کے طنز پر شجاعت دنگ رہ گئے تھے۔ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ وہ کرختگی سے ان سے پوچھنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا اب ساری اصلیت سامنے آنے والی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر شجاعت کو گھر چلنے کا کہا، لیکن وہ کہنے لگے ابھی ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرنے دو پھر چلیں گے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی مسز آپ سے شادی سے پہلے بھی یہاں آئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی اس بچی کے ساتھ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن میں دیکھ کر واقعی خوش ہوئی کہ آپ دونوں نے تو شادی کر لی، لیکن شادی سے پہلے اپنی حدود کو یاد رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر آج نصیحت کے چکروں میں تھی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ڈاکٹر نے شجاعت کو بتا دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی۔ کلینک میں تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن گھر آ کر پوچھنے لگے خزینہ ان کی بات میں کتنی سچائی تھی؟ شجاعت ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آج پہلی بار آپ کے ساتھ وہاں گئی ہوں، میں نے لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگے رپورٹ کے مطابق جتنے ویک کی پریگننسی بن رہی ہے اتنا عرصہ ہماری شادی کو بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات ایک بیبی کے ہوتے ہوئے 3 ماہ میں اس قدر پیٹ نہیں نکل آتا۔ یہ بچہ ناجائز ہے۔
تم نکل جاؤ میری زندگی سے ورنہ میں تم جیسی گھٹیا لڑکی کا گلا دبا دوں گا۔ شجاعت کی باتوں نے میرا دل دہلا دیا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور جھوٹ بولنے لگی کہ وہ ڈاکٹر مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شجاعت کہنے لگے میں تمہاری اصلیت کسی کو نہیں بتاؤں گا، اسی لیے شرافت کے ساتھ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے چہرے پر ایسی کالک ملوں گا کہ اپنا خود کا چہرہ تم پہچان نہیں پاؤ گی۔ اس نے غصے میں کہتے ہوئے مجھے طلاق دے دی۔ اپنا سامان اٹھا کر روتے ہوئے میں اپنے گھر چلی آئی۔ سسرال کے نام پر میری ایک ساس ہی تھی، شریعت کے مطابق حمل کے دوران بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ گھر آئی تو میں خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امی اور بہن مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ کاش امی میں لاہور نہ جاتی تاکہ میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے آپ سے ضد کی اور ضد کر کے لاہور گئی تھی۔ دیکھیں آج میری ضد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی بولی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو مروا کر رہوں گی، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ کچھ ہی دنوں میں بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ امی میں مرنا چاہتی ہوں۔ امی کو میں نے اذیت سے چور لہجے میں کہا، نہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، جب تو نے کچھ غلط نہیں کیا تو کیوں مرے گی تو؟ امی مجھے سمجھا رہی تھی۔ اسی اثنا میں گیٹ پر دستک ہوئی۔ میری بہن نے دروازہ کھولا، اس کے بعد وہ اندر آئی۔ وہ کہنے لگی خزینہ کوئی آدمی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم سے ملنا ہے۔ خزینہ نے کسی سے نہیں ملنا، اس کو واپس بھیج دو۔ امی نے کہا، لیکن میں کہنے لگی نہیں اسے اندر بھیج دو۔ غازیہ چلی گئی تھی جبکہ میں نے آنسو صاف کیے اور سر پر دوپٹہ لیا۔ گھر میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی تھا جو ٹرین میں 3 دفعہ میرا پیچھا کر چکا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا میں صائم ہوں، حقیقت میں ایک جن زادہ ہوں اور آپ کا خیر خواہ بھی۔ آپ کو میں نے ہی تنبیہ کی تھی کہ اس گھر سے بھاگ جانے کی، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے کہا وہ بتا رہا تھا میں نے آپ کو جب میری بار اسٹیشن میں پہلی بار دیکھا تو پہلی نظر میں آپ مجھے اچھی لگی تھی، اسی لیے میں آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں، سو میں آپ کو اشارہ دینے لگا۔ میں ان جنات سے طاقتور ہرگز نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ میری بات مان لیں گی، لیکن آپ تو اس گھر سے گئی ہی نہیں۔ میں اب جب واپس اس دنیا سے لوٹا تو معلوم ہوا، اسی لیے آپ کے پاس آ گیا آپ کی مدد کرنے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی اور غازیہ آپی پہلے تو اس جن زادے صائم سے ڈر رہی تھی، لیکن اب ان کا ڈر کم ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بچہ انسان ہے تو آپ اسے دنیا میں لے آئیں، لیکن اگر یہ انسان نہیں ہے اور جن زادہ ہے تو اس کا مر جانا ہی درست ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرنے لگا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ یہ بچہ بھی ایک جن زادہ ہے خزینہ، اس کی پیدائش کے فوری بعد اسے مارنا ہوگا اور اس کی پیدائش کا عمل گھر میں ہی کرنا ہوگا۔ جن زادے صائم کی بات سن کر میں رونے لگی۔ امی نے مجھے کہا میری بچی جتنا صبر تم نے پہلے کیا ہے اب بھی کر لو۔ میں چاہتے ہوئے بھی میں دعا کر رہی تھی کہ کاش میں مر ہی جاؤں تاکہ اذیت بھری زندگی سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ شجاعت نے تو میری بات تک نہیں سنی تھی۔ ویسے بھی اگر وہ میری بات سن بھی لیتا تو اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ میرے ساتھ سب کچھ کسی انسان نے نہیں بلکہ جنات نے کیا ہے۔ ایک رات گزر چکی تھی، جن زادہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ رات کو اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگی۔ یہ درد میری برداشت سے باہر تھی۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا جس سے مجھے نفرت تھی۔ وقت آ گیا ہے خزینہ، ہمت کریں اور پھر میں اسے قبرستان میں دفناؤں گا۔ اس جن زادے نے مجھے کہا۔ اس نے امی اور آپی کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ کہہ رہا تھا آپ دونوں بس خزینہ کے لیے دعا کریں۔ خیر میں اور وہ تنہا رہ گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جن زادے صائم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ خزینہ خود کو اکیلا مت سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں پڑنے دوں گا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ میری اتنی مدد کر رہا تھا، میں اس کا کیسے شکریہ ادا کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے درد میں اضافہ ہو گیا اور میں نے ایک جناتی بچے کو جنم دیا۔ جسامت میں وہ عام بچے جتنا تھا۔ اس کے بعد وہ جنزادہ مجھے اسپتال جانے کا کہہ کر خود بچے کو لے کر چلا گیا۔ میں امی اور آپی اسپتال چلے گئے۔ وہاں مجھے ڈرپ لگی۔ صبح ہی میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اب میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور امی نے دروازہ کھولا۔ صائم گھر میں آ گیا۔ کیسی ہیں آپ خزینہ؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔
اس نے بتایا اس بچے کو اس نے دفنا دیا ہے اور وہ بچہ مر چکا ہے، اسی لیے اب مجھے اس کے لیے متفکر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس حویلی کے جنات واپس مجھے نقصان پہنچائیں گے تو نہیں؟ ادھر تو نہیں آ جائیں گے سائم؟ کہیں وہ دوبارہ سے میرے ساتھ وہ سب تو نہیں کریں گے؟ میں اس سے پوچھتے ہوئے رونے لگی۔ وہ کہنے لگا شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ جائے۔ یہ سن کر میں زارو قطار رونے لگی۔ امی اور غازیہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا بیٹا، امی نے سائم سے پوچھا۔ سائم کہنے لگا اس کا آخری اور واحد حل نکاح ہے۔ جب تک یہ کسی اور کے نکاح میں ہوگی وہ جنات اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ سن کر میں زخمی سا مسکرائی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں خودکشی کر لوں، کیونکہ اب کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ پہلی شادی کر کے میں نے دیکھ لیا ہے، میں دوبارہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جنزادہ مجھے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور آپ سے شادی نہیں کر سکتا اور آپ بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتی، تو کیا خیال ہے پھر مجھ سے شادی کے بارے میں؟ میں تو آپ کو ہر حال میں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ جنزادے کی بات سن کر ہم تینوں ہی دنگ رہ گئے۔ امی نے سوچنے کا وقت مانگا۔ وہ تب تک ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے، سب کچھ معمول پر آ رہا تھا۔ میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ سائم سے بہتر مجھے اب کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ انسان جس طرح کے ہوتے ہیں وہ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ شجاعت جیسا مرد مجھے دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں سائم سے ہی شادی کر لوں گی۔ میں نے دکھی دل سے کہا۔ میں بہت افسردہ تھی، چھوٹی سی عمر میں کتنا کچھ سہ لیا تھا۔ کاش میں کبھی لاہور نہ جاتی۔ کبھی کبھی انسان کی ضد ہی اس کو لے ڈوبتی ہے۔ کچھ دن بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں عروسی لباس میں تھی۔ مجھے دلہن میری بہن نے بنایا تھا اور میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی پر چند لوگ ہی آئے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا نکاح ہوا اور وہ جنزادہ میرا شوہر بن گیا۔ سب لوگ کھانے کے بعد جا چکے تھے۔ اس گھر کی سجاوٹ سائم نے خود کی تھی اور گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے امی کو کافی پیسے بھی دیے تھے۔ جس کمرے میں میں آئی تھی اس کا فرنیچر اور ڈیزائننگ بھی سائم نے کی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ امی کے ساتھ ہی رہوں گی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا سائم میرے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے میرے آنسو اپنی انگلیوں سے چنے اور پوچھنے لگا، خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہے سائم۔ آپ نے ہمیشہ میری اتنی مدد کی ہے۔ بغیر کسی لالچ کے آپ نے مجھ سے پیار کیا۔ میں آپ کی مخلصی اور مدد کا احسان کا کبھی بھی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ کہنے لگا، ایک طریقہ ہے جس سے تم میرا احسان اتار سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں اسے دیکھنے لگی۔ تو بتائیں پھر سائم، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ بس مجھ سے محبت کریں خزینہ، مجھے اہمیت دیں اور اپنا سب کچھ سمجھیں، یہی سب میرے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح میں آپ سے مخلص ہو کر محبت کرتا ہوں اسی طرح آپ بھی کریں۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس نے میری رضامندی چاہی۔ میں دل سے مسکرا دی تھی۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ میرے سب زخم بھرنے لگے تھے۔ میں خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ میں نے اگر کچھ کھویا تھا تو اس سے بہترین پایا بھی تھا۔ کچھ ہی عرصے میں سب ٹھیک ہو گیا۔ میں نے گاؤں کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور یہاں رہ کر ہی اپنی پڑھائی کا خواب بھی پورا کر لیا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کام تھا۔ سب کچھ زندگی میں ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور آج مجھے سائم کو دیکھ کر اس بات کا یقین آ چکا تھا اور مجھے سائم پر فخر تھا۔